औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दे रहे हैं, उनको तसल्ली व तशफ़ी दे रहे हैं कि उनका इत्मीनान रखने के लिए कि आप इन लोगों की बातों की तरफ ना जाइए, इन लोगों के मालो मताह की तरफ मत देखिए। अल्लाह ने आपको सूरह फातिहा जैसी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतों जैसी और बड़ा कुरान जो है वो आपको दिया है। सारी दुनिया का मालो दौलत इसके सामने जो है वो हीच है। यही बात वलक़द आतईना का और बिलाशुबा तहकीक अता किया हमने, दी हमने आपको सबअन मिनल मसानिया 7 आयतें। मसानी कहते हैं मुकर्रर, बार बार दोहरा होने वाली, मुकर्रर बार बार दोहराई जाने वाली आयतें। वल कुरान अल अज़ीम और बड़ा कुरान। अब ये कहने के बाद फिर कहा गया ला, नाफिया का सीगा हाजिर में नफ़ी करता है। तामुद्दन्ना, अब लफ्ज़ क्या है? मद्दा। मद क्या कहते हैं? इसको लंबा करना, खींच लेना। ता लगा हुआ है अलामात मज़ारे, नून सकीला जोर देने के लिए। ना तू खींच, ना तू लंबा कर। क्या? आईना का। अब ये लफ्ज़ जब ऐन के साथ आ जाए, ऐन किसको कहते हैं? ऐनक को। ये लफ्ज़ बेसिकली ऐनैन है। जब इसकी तस्निया आ जाएगा तो यहाँ पे नून इसका इजाफत की वजह से गिर गया, इसलिए कि यहाँ पे इसके साथ का हाजिर की ज़मीर लग गई। आईना का, आईना का, आईना अपनी आँखों को, यानी कि इसका मतलब ये है कि रग़बत की तरफ से उन चीज़ों को मत देख। ये जो लोगों को हमने कुछ दिया है, ला तमुद्दन्ना आईना का, मत उठाएं अपनी आँखें, इला तरफ, मा मताना, मा जो, मताना, मता किसको कहते हैं? माल को। माल जो फ़ायदे दिए हमने उनको, उनकी जो बिल्डिंगें हैं, उनके जो माल हैं, जो उनके बागात हैं, जो उनके रेवड़ हैं, उन सब की तरफ आप अपनी आंखें उठा के मत देखें। आप नज़र उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ मत देखें। बही उसको अज़वाजन, अज़वाज किसकी जमा है? ज़ौज की। यहाँ उसका माना क्या होता है? एक जोड़े। अब इसका माना जो अज़वाजन है, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह, फ़िरके, जमातें, जो हमने इन जमातों को, इन ग्रोहों को दिया है, उसकी तरफ आप आंख उठा के मत देखिए। मिनहुम, उनमें से। वला तहज़िन अलैहिम, तहज़िन किसको कहते हैं? हज़न, तहज़न, हज़न किसको कहते हैं? गम को। और ना तू गम कर, अलैहिम, उन पर। वख़्फ़िज़, अख़्फ़िज़ लफ्ज़ किससे है? अख़्फ़िज़ माना होता है, अलफ़ जो है वो अमर के लिए है, इसका माना होता है मायल हो जाना, झुका लेना। और मत और झुका लें, मायल हो जाएं। जनाह का, जना लफ्ज़ देखिए इसका माना होता है वैसे तो जनाह, इसका माना होता है पर, लेकिन जब इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो इसका माना होता है बाजू, पहलू। अगर ये लफ्ज़ हम जुनाह पढ़ें तब ये लफ्ज़ गुनाह होगा, लेकिन ये लफ्ज़ जनाह है। जनाह का माना जो है वो पर, पहलू, बाजू। और जनाह का, और झुका दें पहलू अपने, बाजू अपने, लिल मोमिनीन, मोमनों के लिए होता है। अपना बाजू फैला दें, अपने बाजू जो है उनसे शफ़क़त जो है वो फरमा दें, उन लोगों से जो है वो बाजू फैला दें और उनकी ओर अपनी शफ़क़त जारी रखें। वकुल, और कह दीजिए, इन्नी, बेशक मैं, अनन नज़ीरुल मुबीन। नज़ीर लफ्ज़ किससे है? नून ज़े रा। इसका माना क्या होता है? डराने वाला। मुबीन लफ्ज़ इसका मस्दर है इबानातुन। इबानातुन का माना क्या होता है? खुला खुला, रोशन, वाज़े। और कह दीजिए आप कि मैं तो डरा, खुला खुला डरा देने वाला हूँ। कमा, जैसा कि, काफ हरफ तशबीह होता है, जैसा कि, जिस तरह, की मानद। जहाँ पे भी जो है वो पहले काफ होगा उसका माना हरफ तशबीह। कमा अंजलना, जैसे उतारा हमने, नाज़िल किया हमने, अलल मुक्तासिमीन, मुक्तासिमीन तकसीम करने वालों पर। इसके 2 मफ़हूम लिए गए हैं, मैं बाद में जो है वो इसको ब्रीफ करता हूँ। मुक्तासिमीन लफ्ज़ बाब इफ्ताल से है, इक्तसामुन से, जिसका माना होता है तकसीम करना, टुकड़े टुकड़े करना, बांटने वालों के लिए। और इसका एक माना जो है वो कसम खाने वालों के लिए भी लिया गया है। जैसा कि उतारा हमने टुकड़े टुकड़े करने वालों पर, तकसीम करने वालों पर। अल्लज़ीना,
وہ لوگ الذین بیسیکلی ہوتا ہے اس میں موصول اشارہ، اس میں اشارہ موصول، الذین ان سب کے، الذی واحد کے لیے، اللذان کسی دو کے لیے، الذین سب کے لیے، الذین جعلوا القرآن، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا قرآن کو۔ یہاں پہ قرآن سے مراد، آپ قرآن بھی ہم لے سکتے ہیں لیکن اصل میں اس کے میننگ ہے کہ توریت، اس توریت کو، یہود کی توریت کو جو ہے وہ ان کا قرآن کہا گیا ہے۔ الذین جعلوا القرآن، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا قرآن کو، توریت کو، عزین، عزت ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا۔ عزت کا معنی ہوتا ہے جز، پارا، حصہ۔ عزینہ یعنی اس کے ساتھ جمع کے لیے لگا، تو جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کو ماننا، کچھ کو نہیں ماننا۔ جس پہ میرا دل چاہا اس کو جو ہے وہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا، جو میرے نفس کی خواہش، میری خواہش کے خلاف تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ فوا، پس، واو یہاں پہ قسمیہ استعمال ہوا ہے، ربکا، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، اب اس میں سے لفظ نکال لیجئے، آسان سا لفظ ہے سآلہ۔ سآلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ لام لازم کے لیے، نا متکلم مضارع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ نون جو ہے ثقیلہ زور دینے کے لیے آیا، ہم جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، یقیناً ہم ان سے پوچھیں گے، یقیناً ہم ان سے سوال کریں گے، اجمعین، ان سب سے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ، تیرے رب کی قسم، وہ ضرور پوچھے گا ان سے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ اما لفظ کس سے ہے؟ ان ما، اس بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، عمل کرتے۔ ایک منٹ ڈائری دکھائیے گا مجھے۔ اس بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے دی آپ کو، سبعاً، سات، من المثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی، کھول دیجیے گا آج کبھی، بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، بڑا قرآن۔ لا تمدن، مت پھیلائیے، مت اٹھائیے، عینک، اپنی آنکھیں، الی ما متعنا بہ، اس کی طرف جو ہم نے دیا ان لوگوں کو، جو فائدے دیے ہم نے، جو مال و متاع دیا ہم نے، اس کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کے مت دیکھیں۔ امید بری نظروں سے، رغبت کی طرف، رغبت سے دکھا دیجیے، بس رغبت سے اس کی طرف مت دیکھیے۔ ازواجن، گروپوں میں سے، جوڑوں میں سے، ایک سیکنڈ بس، مجھے ایک لفظ کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ یہ لیں، مت پھیلائیے آنکھیں اپنی اس کی طرف جو ہم نے ان کو فائدے دیے ہوئے ہیں۔ ازواجن، ان گروپوں میں سے ان کو، ان فرقوں میں سے ان کو، ان جماعتوں میں سے۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ مت غم کھائیے ان پر، تحزن علیہم، واخفض، اور جھکا لیجئے، جناحک، کندھے اپنے، پہلو اپنے، للمومنین، مومنوں کی طرف۔ جو مومن ہیں، مومن کون تھے اس وقت؟ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، وہ غلام، وہ آزاد، وہ لوگ جو غریب لوگ تھے، ان کی طرف اپنا شفقت برا جو ہے وہ، اپنی شفقت ان کی طرف رکھیے، آپ اس مال و متاع کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھیے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں ہوں، انا النذیر المبین، میں تو کھلا کھلا ڈرا دینے والا ہوں، میں تو دکھانے آیا ہوں، کما انزلنا، جیسا کہ اتارا ہم نے، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں کے اوپر، الذین، وہ لوگ، جعلوا، بنا دیا جنہوں نے، جعلا عام لفظ استعمال ہوتا ہے، واو لفظ جمع کے لیے، بنا ڈالا قرآن کو، عزین، ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ فَوَرَبِّكَ، پس، واو علیحدہ کر لیں، واو دو ہی استعمال ہوتا ہے، ایک واو اور کے لیے اور ایک واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں واو قسمیہ استعمال ہوا ہے، اور قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، یقیناً ہم ان سے سوال کریں گے، اجمعین، ان سب سے، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو کل بھی ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو اتنا بڑے انعام سے نوازا ہے۔ دیکھیے، جس کے پاس دنیاوی دولت ہے، ایک شخص جس دنیاوی مال و متاع رکھتا ہے، اور دوسرا شخص قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اس سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے، کیونکہ اس کا وہ قرآن کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، جبکہ دنیاوی مال و متاع جتنا بھی کچھ ہو وہ یہیں کا جو ہے وہ یہیں رہ جائے گا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے۔ اگر ولید بن مغیرہ جو ہے وہ بڑا سردار ہے،
اگر جو ہے وہ ابو جہل جو ہے وہ بہت بڑا پیسے والا ہے، ابو لہب جو ہے وہ بھی ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو مت دیکھیے۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑے انعام سے نوازا ہے، آپ کو وہ 7 مکرر بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، قرآن بڑا دیا ہے، تو یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کریں، وَلَا لَا تَمُدَّنَّ، اور مت پھیلائیے۔ اب دیکھیے اکثر غریب آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا اس کے پاس وہ لٹیرا بھی ہے، وہ چور بھی ہے، وہ سارے حرام بھی کام بھی کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین بھی نہیں رکھتا، نہ کبھی وہ نماز پڑھی نہ کچھ ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو اتنا نواز رکھا ہے۔ تو قرآن کے بدلے میں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی ہیں، وہ سیکنڈری ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جب کہ پہلے جا کے کیا پوچھا جائے گا، جب یہ کہا گیا نا فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے آئے ہو، اور تمہیں جوانی دی تھی کہاں بسر کی، علم دیا کیسے خرچ کیا، امانتیں دی کیسے خیانت کی۔ وہاں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ وہاں پہ یہ نہیں پوچھا گا تیرے پاس اتنا مال تھا وہ کدھر گیا، تو نے کیسے، وہ بات کی باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ تو کہا گیا کہ اب اس مال و متاع کی طرف، اس لوگوں کے جو ایسٹس ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ بنا رکھے ہیں، باغات ہیں، بلڈنگیں ہیں، پیسے ہیں، ان سب کی طرف رغبت کی طرف سے مت دیکھیں۔ اللہ نے جتنا تیری قسمت میں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ دے چھوڑا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ مت پھیلائیں اپنی آنکھیں الا ما متعنا بہ، اس کی طرف جو ہم نے لوگوں کو دے رکھا ہے، ازواجا منہم، ان کے گروہوں میں سے بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھیے، اس کی طرف رغبت باری امید باری نظروں سے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، مت دیکھیے۔ ولا تحزن علیہم، نہیں مان لاتے نا سے، آپ ان کے اوپر غم مت کھائیں، آپ غمزدہ نہ ہوں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ بات صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے ان سب کو ان سرداروں نے جٹلایا تھا، ان سب کو ان مال والوں نے جو ہے وہ اس کا استہزاء اڑایا تھا، مذاق اڑایا تھا، جٹلایا تھا، اذیتیں دی تھیں، تکلیفیں دی تھیں۔ آپ اس پہ نہیں مان لاتے، وہ آپ غم مت کیجیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اپنے کندھے اپنے بازو انہی کے لیے پھیلائے رکھیے جو مومن ہیں، جو مومن ہیں انہی مومنوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ شفقت بری اپنی شفقت رکھیے، ان کی طرف اپنا دل جو ہے وہ ٹھنڈا رکھیے، انہی کے جو ہے وہ ساتھ رہیے۔ وَقُلْ، اور بتا دیجئے، بتا دیجئے انی، بے شک، انا النذیر المبین، میں تو کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں کہ اگر تم اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے تو تمہارا انجام دنیا میں بھی یہ ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا انجام یہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پیار ہے اپنی مخلوق سے کہ اپنی مخلوق کو اس جہنم سے بچانے کے لیے کتابیں بھیج رہا ہے، رسول بھیج رہا ہے، بار بار جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم نے میری بات چھوڑ کے دشمن شیطان کی بات مان لی، جو غرور اور تکبر میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ بلند و بانگ دعوے کر کے اٹھا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، تو پھر تم اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کی بات مان لی، تو اس کی پیچھے مت چلنا۔ اگر تم چلو گے تو تمہارا مقدر اس دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ہم نے نازل کیا المقتسمین، مقتسمین تقسیم کرنے والوں کے اوپر۔ بعض نے کہا اس کو کہ یہ یہود و نصارہ، یہود نے جو ہے وہ توریت کو نہیں مانتے، جو نصارہ ہیں یہود جو ہے وہ انجیل کو نہیں مانتے، نصارہ توریت کو نہیں مانتے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ یہود کے ہی گروہ ہیں کہ جنہوں نے کسی نے کچھ حصے کو مان لیا، کچھ حصے کو چھوڑ دیا، جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی قرآن کی صرف وہ بات مانتے ہیں جو میرے مطلب کی ہے، جو بات میرے مطلب کی نہیں ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں، یہ بات اس وقت نہیں، قرآن اس لیے رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے کہ ہم بھی آج وہی کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں جو ہے وہ ہمارے پسند آتی ہے، جہاں پہ ہمیں روکا جاتا ہے، جو ہمارے خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، ہمارے نفس کے مطابق نہیں ہوتی، اس وقت ہم قرآن کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور قد گزرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلا پیغام قرآن نے کیا دیا ہے ہمیں؟ قرآن نے ہمیں توحید کا پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اسی کے سامنے جھکیں گے، ہمارا ہاتھ اسی کے سامنے پھیلے گا، اسی سے جو ہے وہ ہم ہر قسم کی توقع رکھیں گے، ہم کسی اور کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ لیکن جہاں پہ ہمارا کام نہ نکل رہا ہو وہاں پہ جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم قرآن کو رکھتے ہیں سائڈ پہ اٹھا کے، اور جو میرے من میں آتا ہے میں کرتا ہوں۔ اس وقت پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سود بھی ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے وہ ہر چیز کو ہم حرام کو جو ہے وہ حلال قرار دے لیتے ہیں۔
تو یہ بات ان کے بارے میں بھی کہی گئی، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہم نے بھی کیے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ جو مطلب کی بات مان لیتے ہیں اور باقی چیزوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ نہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہزاروں سال کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ نہیں مانو گے تو یہ انجام ہوگا۔ یہ انجام اگر سننے پہ ایمان نہیں ہے تمہارا تو جاؤ جا کے دیکھ لو، وہ بستیاں بھی کھلی راہ پہ ہیں جن کے ساتھ جو کیا ہوا تھا۔ اگر تمہیں ان کو دیکھ پہ بھی انجام نہیں ہوتا، الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی کہا گیا، یہود کے بارے میں بھی کہا گیا، اور ان کفار کے بارے میں بھی کہا گیا۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کرتے تھے اچھا اس میں ایسے کرتے ہیں، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، ایسے کریں آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا اس میں سے جو ہے وہ نکال دیں، تب ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی بات ہے، یہ قرآن کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں کہ جو مطلب کی بات تھی مان لی، جو میرے دل کو نہیں بھائی اس سے میں نے انکار کر دیا۔ یہ بات جیسے ویسے وہاں تھی، آج بھی ویسے کی ویسے ہی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ ہم اس چیز سے انکاری ہو جاتے ہیں جو ہمارے دل کو نہیں باتی۔ جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اپنے مطلب کی بات پسند نہیں آتی، ہم قرآن کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ قرآن ہم نے رکھا کس لیے ہوا ہے؟ صرف ثواب 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 کے لیے۔ قرآن تو ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا راستہ کیا ہے۔ ہم اس راستے کو اب چاہیے تو وہ کہ جو راستہ ہمیں دیا گیا ہے اس راستے پہ چلیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس راستے کو دیکھنے جاننے کے باوجود اپنے ایک نفس کی بات مانتے ہیں اور نفس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ چلو پھر چلتے چلیں، بات یہ ہے کہ فَوَرَدِّكَ لَنَسْأَلَنَّ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یقیناً تم سے ان سے سب سے سوال کیا جائے گا۔ اس وقت پوچھا جائے گا لا الہ الا اللہ، کیا تم نے کہا تھا تو صرف زبانی پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد تم نے زبان سے کہہ دیا لیکن اندر سے تم مسلمان نہیں تھے، باتیں تم اپنے نفس کی مانتے تھے، شیطان کے پیچھے چلتے تھے، تو ہم اس دن پوچھیں گے ان سے، اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر پوچھیں گے۔ اس دن سوال ہوگا کہ تم نے جیسے سورہ الاعراف میں جو ہے وہ فرمایا گیا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، ہم پوچھیں گے جن کی طرف بھیجے گئے تھے، جن کو نبیوں کو بھجوایا گیا تھا، جن کی طرف ہماری طرف بھی ہم سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پہنچی تھی؟ پھر تم نے کیا حال کیا اس کے ساتھ؟ کیا تم نے ان باتوں کو مانا یا اس نے چھوڑ دیا؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر ہم جو بھیجے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہاں بھئی آپ کو بھجوایا گیا تھا، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا لوگوں نے آپ کی بات کو مانا؟ کیا لوگ آپ کے پیچھے چلے؟ جو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا اس کے اوپر کیا؟ تو رسول تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا علم ہم سے زیادہ بہتر ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جس طرح ستائے گئے، لوگوں نے جیسے جیسے سے رسپانسز دیے، ان سب کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ پوچھے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہ معاذ اس دن سوال ہوگا ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ آنکھ میں ڈالے جانے والے سرمے کے بارے میں بھی، تیرے ہاتھ سے گوندے جانے والی مٹی کے بارے میں بھی۔ دیکھ اس دن کہیں جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ تم لا تعلق کم نہ ہو جانا، یہ نہ ہو کہ اس دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے اور اس کے بعد تیرے پاس کچھ نہ ہو۔ تو ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ہر وہ کیا ہے سورہ اس میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ، یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی کہاں گزاری، عمر تھی کہاں گزاری، مال دیا کیسے خرچ کیا، علم دیا کیسے خرچ کیا، منصب تیرے پاس تھا اس کا کیسا استعمال کیا، ہر نعمت کے بارے میں تم سے جو وہ سوال کیا جائے گا۔ اس دن پوچھا جائے گا کہ ہاں جو کلمہ لا الہ الا اللہ اتنی رحمت فرمائی تھی تیرے اوپر، تمہیں اللہ نے جو اپنے رسول کے ذریعے پیغام بھی پہنچا دیا، جب تو پیدا ہوا ابھی جو لاشعوری کی حالت میں تھا، اللہ اکبر کی اذان گونجی، تمہیں امت محمدی میں پیدا کر دیا، یہ کتنا بڑا احسان ہے، اور اس کے باوجود تم نے جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے وہ طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف موڑ لیا۔ اس دن ہمیں اس سوال کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا، اور وہی سوال ہے۔ قرآن کا پیغام ایک ہی ہے، وحدانیت کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو کیا جا کے بتائیں گے ہم؟ اور سب سے بڑی خیانت علم میں خیانت ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، آپ مجرم ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں سے شرع کے بارے میں کسی نے بات کی اور جاننے کے باوجود اس کو نہیں بتایا، ایک آگ کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ جس وقت وہ آیت کریمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ آیت کریمہ یہ نہ ہو رہی ہوتی، اس کا نہ پتا ہوتا تو میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتاتا۔ اور آپ کو پتا سب سے زیادہ احادیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے، فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یقیناً، اور بار بار یہاں پہ ایک لام لازم کے لیے ہے یہاں پہ، اور پھر یہ نون سکیلا اور زور دینے کے لیے ہے، یقیناً ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے، اجمعین، ہم سب سے پوچھیں گے۔ ہر ایک اس دن پلے صراط کے اوپر سے کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک وہ یہ سوالوں کے جواب نہیں دے گا کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کیا، تو نے کیا کیا جو تجھے علم دیا تھا، جو تجھے عمر دی تھی، جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، کیا اس کا حق ادا کیا، جو تجھے پیسہ دیا تھا اس کا حق ادا کیا۔ دیکھیے ہر چیز کے بارے میں جتنی نعمتیں ہیں ہماری، اب ان نعمتوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ان نعمتوں میں سب سے پہلے آپ کا مال، آپ کا جسم، آپ کا منصب، آپ کا علم، اور اس کے بعد آپ کی رعایا۔ آپ کی رعایا کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، کیا آپ نے، اور آپ کی رعایا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی رعایا آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھر والے۔ پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے یہ تو پوچھ لیا تھا کہ ہاں آج ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیا تم نے اٹھایا ان کو؟ اب جیسے ایک بستی کا قصہ تو آپ لوگوں نے شاید سن رکھا ہوگا کہ ایک بستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کو، اسرائیل کو، کہ جاؤ جا کے اس بستی کو الٹا دو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ اس بستی کو، اللہ تبارک تعالیٰ، اس بستی میں تو تیرا وہ نیک بندہ رہتا ہے جس نے آنکھ جھپکنے میں بھی کبھی جو ہے وہ تیری نافرمانی نہیں کی، اور ہر وقت تیرے آگے جو ہے وہ جھکا رہا۔ فرمایا اس کو سب سے پہلے اس کو تباہ کر دو، اس لیے کہ وہ صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہا، اس نے دائیں بائیں کسی کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ جاؤ جا کے الٹا دو، اس سمیت الٹا دو، اور سب سے جو ہے وہ برا انجام اس کا ہو، اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بتائی۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی رعایا، آپ کے یار دوست، آپ کے اہل محلہ، ان سب کے بارے میں، جہاں جہاں تک آپ کا پیغام پہنچتا تھا اس وقت تک آپ نے پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ تو ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس دن۔ آج ہمیں پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، کتنا ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ اسلام کی راہ کا سبق دیتے ہیں، کتنا ہم ان کو درس دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ تو نہیں کرتے کہ خود تو اٹھ کے ہم بیٹھ پڑھ لیتے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ہم ان کے کیریئر کے بارے میں ضرور سوال کرتے ہیں ان سے، ہم ان کے ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ کبھی ہم نے ایمان کے اوپر یا اسلام کے اوپر ان سے نہیں پوچھا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، قرآن یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے، اور اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر ذمہ دار ہم ٹھہرائے جائیں گے، ہم ٹھہرائے جائیں گے۔ وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ان کا قصور تو جو ہے وہ ان کی بلوغت کے بعد ہوگا، اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھایا ان کو، کیا سبق دیا ہم نے ان کو۔ تو اپنی رعایا کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے آفس کے جو ہے کولیگس ہیں جو آپ کے انڈر ہیں ان کے بارے میں، ہر ایک منصب کا جو ہے وہ آپ کو ہر ایمانت کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم وہ حساب اس دن کامیاب ہو گئے تو پورے صراط سے گزر جائیں گے، نہیں ہوئے تو پھر وہیں کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہمارا انجام جو ہے وہ نیچے گر کے نہ ہو جائے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے ان آیت کریمہ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی اتنا بڑا، اور قرآن جو ہے وہ بڑا عظیم قرآن جو ہے وہ ہمیں دے دیا۔ ہمیں پھر رسول سے فرمایا جا رہا ہے، قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ فرمایا خطاب رسول سے ہوتا ہے، اصل خطاب ساری امت سے ہوتا ہے کہ اپنی آنکھیں ان مال متاع کی طرف مت دیکھیں، رغبت نظروں سے ان محلات کو، ان کوٹھیوں کو، ان بلڈنگوں کو، ان بینک بیلنسز کو مت دیکھو، ان کو چھوڑ دیں۔ تمہیں تو اللہ نے جو ہے وہ اتنا بڑے انعام سے جو ہے وہ نواز دیا ہے، 7 دہرائی جانے والے آیتیں دے دی ہیں، قرآن دے دیا ہے، اور ان کے لوگوں کے اوپر اگر ایمان نہیں لاتے اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تو غم مت کریں، اور اپنے کندھے ان مسلمانوں کے لیے جھکائے رکھیں، ان مومنوں کے لیے جو ہے وہ شفقت جو ہے وہ آپ کی جاری رہے، آپ کے پہلو انہی کے لیے جو ہے وہ کھلے رہیں، اور آپ بتا دیں قل انی انا النذیر مبین، کہ بے شک، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو صرف کھلا کھلا ڈرا دینے والا ہوں۔ جیسے کہ لوگوں نے اس سے پہلے تقسیم کرنے والوں نے کیا، ویسے ہی جو ہے وہ ہم آج کر بیٹھے ہیں۔ ہم بھی مطلب کی بات مان لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عظیم، کن لوگوں کو ڈرا دیجئے؟ جو تقسیم کرنے والے ہیں، جو قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو حصے حصے کر دیا، مطالب کی بات مان لی، جہاں نفس کے خلاف آئی وہاں پہ قرآن کو سائڈ پہ رکھا، حدیث کو سائڈ پہ رکھا، اور اپنے دل کی من مانی کر لی۔ فوربک، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لنسألنہم اجمعین، یقیناً ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے۔ اب ہم نے کیسے جواب دینا ہے آگے جا کے؟ کیا ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ اپنے راستے سیدھے کر لیں؟
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ہمیشہ اللہ سے اللہم اہدنا الصراط المستقیم کہا کیجئے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب انصرني على القوم المفسدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحم